अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदी अरब के मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं और इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि अब सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। चंद महीनों पहले जो टेंशन पैदा हुई थी, थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हुआ था, अब उसकी क्या सूरत हाल है। सऊदी अरब तेज़ी से बदल रहा है। हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो दुनिया के हालात देखते हुए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और अपनी बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन सऊदी अरब का मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ हरमैन शरीफैन यानी दो मुक़द्दस हरम मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी है, और दुनिया के तमाम मुसलमानों की तवज्जो सऊदी अरब पर होने वाली तब्दीलियों पर होना एक कुदरती अमर है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.9 अरब मुसलमान हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 24% बनता है, यानी बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। और जो ही कोई सऊदी अरब में कुछ होता है तो सब जो है इस तरफ कंसर्न फील करते हैं, यानी उनकी तवज्जो इधर हो जाती है। सऊदी अरब में जो भी कोई तब्दीली आती है जिस पर अखलाकी या मजहबी तौर पर सवाल उठाया जा सकता हो, तमाम मुसलमान बेचैन हो जाते हैं। वो इस खित्ते को और ख़ास तौर पर सऊदी अरब को एक ख़ास पस मंज़र में देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पर तमाम अंबिया इकराम को भेजा, यानी यहीं उनको उतारा गया, और फिर नबी आखिरुल ज़मान रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पैदा हुए। बचपन, लड़कपन, जवानी यहीं गुजरी, यहीं नबूवत मिली, और फिर उन्होंने यहीं से सारा जो है ना अपना नबूवत का पैगाम सब तक पहुंचाया। इसलिए तमाम मुसलमानों की या इस खित्ते के साथ और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ जज्बाती वाबस्तगी है। फिर खाना काबा यहाँ है, जिसकी वजह से ये जगह मुक़द्दस है, और यहाँ कोई ऐसी तब्दीली आए जो इन मुक़द्दस मकामात और ख़ित्ते का तक़द्दुस पामाल करे, उससे तमाम मुसलमानों के दिल बहुत दुखते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कुदरती अमर है, इस पर इंसान का बस नहीं है। इस मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या हो रहा है, ये हैरान कुन और अफसोसनाक है। नाजरीन, आगे बात करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन का जो निशान है उसको भी दबा दें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस का इंटीमेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ डिस्कशन हो रही है वो कोई तामीरी नहीं है, और एक किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, और कुछ डांसेस के क्लिप्स दिखा के सऊदी अरब को कहना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, हमें हकीकत की ऐनक लगा के देखना होगा और तज्ज़िया करना होगा कि मौजूदा सऊदी हुक्मरान ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता है या दूसरे ममालिक इसे रोक सकते हैं। क्या इस तब्दीली की कोई हदूदों का युद्ध तय की जा सकती हैं कि इससे सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरानों का मकसद भी पूरा हो जाए, और इस मुक़द्दस सरज़मीन जो कि अंबिया की सरज़मीन है उसका तक़द्दुस भी पामाल ना हो। शायद ऐसा मुमकिन हो, लेकिन पहले उन मुहर्रकात पर गौर करना होगा जिनकी वजह से सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान इस्लाम की तालीमात से ज़रा उस दायरे से ज़रा बाहर निकल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब का ज़्यादा इन्हिसार तेल पर है, और इस वक्त दुनिया में एनर्जी के मुतबादल ज़राए पर, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में, जापान में और चाइना में बड़ी शिद्दत से रिसर्च जारी है, और किसी वक्त भी कोई धमाका खेज़ ख़बर सामने आ सकती है। और तेल की अहमियत का ग्राफ जो है
وہ نیچے جا سکتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب اپنا تیل سنبھال کر بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایک لمبے عرصے تک اس کو ایک امپورٹنٹ اور بیسک ریسورس کے طور پر استعمال کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے یو اے ای کا ماڈل اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اب وہ ٹریڈنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپنی اکنامک پوزیشن کو چلانا چاہتا ہے یا بہتر کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب ایک کلوز سوسائٹی ہے، خاص طور پر خواتین پہ بہت پابندیاں ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ جو سعودی ہیں، جب ان کو ان پابندیوں سے آزادی حاصل کرنا ہوتی ہے تو وہ بحرین، مصر اور یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں ہی موجود رہتے ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب کے لوگ گھٹن کا شکار ہیں۔ اب بدلتے وقت کے ساتھ سعودی عرب کی حکومت اس گھٹن سے خوف زدہ ہے کہ کسی وقت یہ گھٹن ان کے خلاف بغاوت کی وجہ نہ بن جائے یا بغاوت کو جنم نہ دے دے۔ اس قسم کے ریئیکشن سے بچنے کے لیے سعودی خاندان نے نہ صرف پابندیوں کا نرم کیا ہے بلکہ سنیما ہاؤسز بنانے کی اجازت دی، اس طرح کے شوز کی اجازت دی جس کے آج کل بہت چرچے ہیں، جس میں بھارتی ایکٹر سلمان خان اور بہت سی ایکٹریسز جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھی جا رہی ہیں، اور پاکستانی میڈیا اس کو بہت زیادہ دکھا کے اس پہ ان کو کرٹیسائز بھی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں۔ اس میں دیکھیں کہ نیم برہنہ عورتیں سعودی عرب کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اب سعودی عرب پہ جھنڈے کے اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ یہ ذرا آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں۔ اچھا، تیسرا اب یہ ہے کہ لوزین ایگریمنٹ، جس کے بارے میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اور یہ ٹریٹی جب 1923 میں سائن کیا گیا تھا 1 سال کے لیے، تو اس وقت مکہ مدینہ جو ہے یہ آٹومن امپائر یعنی سلطنتیں عثمانیہ کے پاس تھا۔ تو ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ترکی جو ہے اس کا انداز جارحانہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے حکمران خاندان کو جہاں مسلمان ممالک کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، وہاں انہیں اپنے لوگوں کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو سعودی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پابندیوں میں نرمی، گھٹن کے ماحول کو ختم کرنا کا جو ثمر ہے ان کو 2023 میں ملے گا، اور اس کی وہ بہت ضرورت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسلامی ممالک مل کر، خاص طور پہ ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، مصر، ایران، یہ اگر سعودی عرب سے بات چیت کریں کہ اس طرح کے جو کھلے اسٹیج شو ہے اس سے ذرا اجتناب کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ سعودی گورنمنٹ ان کی بات پہ توجہ دے سکتی ہے اور اس کا کچھ تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جہاں تک مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کا تعلق ہے، اس کی حرمت یعنی ان دونوں سٹیز کی حرمت کا سعودی گورنمنٹ اس وقت پورا خیال رکھے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حقائق۔ ہمیں ان حقائق کی روشنی میں سعودی عرب میں آتی ہوئی تبدیلی کو دیکھنا چاہیے اور خواہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کا رویہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رویہ اب بہتر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن تھی وہ وقتی تھی، اور یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اور مجھے تھا کہ یہ بہت جلد جو ہے یہ سعودی عرب پاکستان کی طرف دوبارہ لوٹے گا اور ان سے رابطہ کرے گا،
اور یہ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی نے بہت کام کیا ہے، لیکن میں کریڈٹ دوں گا کنگ سلمان بن عبدالعزیز کو۔ ان کی ذہانت اور دور اندیشی کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مزید پاکستان سے لیبر لینے کے لیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ سائن کیا ہے۔ اس میں زیادہ ٹیکنیکل لیبر ہوگی۔ ٹیکنیکل لیبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ویجز زیادہ ہوں گی، ویجز زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ لیبر پاکستان جو پیسے بھیجیں گی وہ ڈالرز زیادہ ہوں گے۔ اب پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دینے کا دوبارہ انہوں نے تقریباً $1.25 ارب کا تیل دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے، اور پھر $3 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھوا دی ہیں، جس سے کہ ہمارے فارن ریزرو میں اضافہ ہوگا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی پہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں اس کے اندر، اس پہ بھی میڈیا، خاص طور میں مین اسٹریم میڈیا میں بہت تنقید کی ہے، اور ناظرین میں نے سارا کچھ پڑھا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ تنقید مین اسٹریم میڈیا کی بلا جواز ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں یہ پاکستان کے حق میں جاتی ہیں۔ کوئی پڑھے سمجھے، اب میڈیا کا کام ہے کہ نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ ہیومن نیچر ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تو شرائط میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب کو ہم کچھ مطلب کہ اس پہ تنقید کر سکیں کہ یہ دوستانہ کردار نہیں ہے، نہیں، دوستانہ کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب جو ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دوست بناتے ہوئے جو ہے اور اعتماد بحال کرتے ہوئے برسوں لگتے ہیں، لیکن تعلقات خراب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں، اور خاص طور پر میں میڈیا سے کہوں گا، مین اسٹریم میڈیا کو، کہ آپ ذرا عقل سے کام لیں، اور خواہ مخواہ جو ہے جب ذباتی قسم کے پروگرام جو ہے وہ نہ پیش کریں، اور نہ اس طریقے کا بیہیو کریں کہ جس سے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔